Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum and welcome back to lecture number 24. Basically, this is the continuation of our previous two lectures in which we are discussing about the importing, exporting and counter trade. So, we discussed in detail about the importing, exporting, because these are the other methods of your international business. And what are the methodologies which are being used to conduct your international business? We have your export, you have an import, you have a direct foreign investment, and there are a lot of things that we have already discussed. Now we have to talk about a typical international trade transactions. And the documents which are being used, we have already discussed letter of credit, which is a very important document, and we have discussed it in detail that there are basically four parties involved in letter of credit, and this letter of credit is emerged just because of lack of trust between the both parties, importer and the exporter. اب ان کی لیک آف ٹرسٹ کی وجہ سے یہ ایک ایسا ڈاکومنٹ کریٹ کیا گیا جس نے دونوں کو ٹرسٹ دے دیا, امپورٹ کرنے والے کو بھی اور ایکسپورٹ کرنے والے کو بھی. اٹ سیمز اے ویری گڈ سینس کہ ایکسپورٹر ہو از ایکسپورٹنگ پروڈکٹس ٹو دا ادر کنٹری, ہی مائٹ ہیو اے لیک آف انٹرسٹ کہ میں اگر اپنی پروڈکٹس بھیجتا ہوں کہیں پہ تو ہو سکتا ہے مجھے میری پروڈکٹس کی پیمنٹ نہ ملے. It seems okay, but on the other hand, why there is a lack of trust for the exporter? جب وہ ایکسپورٹ کر رہا ہے یہاں پر تو ہمیں ساری بات سمجھ آتی ہے, لیکن جب امپورٹر کی باری آتی ہے تو امپورٹر might have a lack of interest on the exporter. اس کو تو پروڈکٹس مل رہی ہیں, وہ ریفیوز کر سکتا ہے پیمنٹ نہ کرے, بٹ a person who is engaged in importing products continuously اور وہ اس اپنے بزنس کو ایکسپینڈ کر رہا ہے, because importing is also another type of business. ایک تو ایکسپورٹ کر رہا ہے, پروفٹ ارن کر رہا ہے, دوسرا امپورٹ کر کے اس کو اپنی مارکیٹ میں سیل آؤٹ کر رہا ہے, تو still he or she is doing the same business. اب اس کے لیے یہ لیک آف ٹرسٹ کیسے آ سکتا ہے کہ جو اس نے اپنی پروڈکٹس منگوا رہا ہے, what is an agreement or a contract between exporter and importer about a specific type of products, اگر وہ نہیں ہے, اگر وہ اس طرح کا نہیں ہے, اس کے درمیان وہ جو ایگریمنٹ کیا گیا ہے اس کے مطابق پروڈکٹس نہیں مل رہی, تو دین آپ پیمنٹ پھر زیادہ اچھی پروڈکٹس کی جس کا ایگریمنٹ وہ کیوں پے کریں. انفیریئر پروڈکٹس ہیں یا پروڈکٹ ڈیمیجڈ ہو گئی ہیں, واٹ ایور دا سرکمسٹانسز آر, کچھ بھی حالات ہو جائیں تو لیک آف ٹرسٹ could be on the both sides, importer and exporter. So that's why they bring a third party, an intermediary that gives satisfaction and a confidence that for the exporter کہ جو آپ products بھیج رہے ہیں you will get the price of your products. On the other hand, it gives also the guarantee and satisfies to the importer that whatever you are paying for the products, these products would be same what you are importing from the exporter. تو یہ چیزیں ہوتی ہیں. اس میں پھر ہم نے بل آف لیڈنگ بھی دیکھا تھا کہ آپ کے پاس ایک ٹائٹل آف جو پروڈکٹس ہوتی ہے وہ آپ کے پاس ہوتی ہے, وہ بل آف لیڈنگ کے تھرو پتہ چلتا ہے کہ who is the owner of that type of product. پھر آپ نے اس کے علاوہ بل آف ایکسچینج بھی دیکھا تھا, ان کے ڈفرینسز بھی دیکھے تھے. سو ناؤ I am giving you a complete picture how the international transactions occur. یہ پورے کے پورے آپ کو سٹیپس بتائے جا رہے ہیں, یہ 14 سٹیپس آپ کو بتا رہے ہیں کہ کس طرح آپ کی انٹرنیشنل ٹرانزیکشن ہوتی ہے. اینڈ وی ہیو گیون یو اسٹیپ بائی اسٹیپ ود دا نومیرک نمبرز کہ آپ کے پاس 1 2 3 4 یہ کیسے آپ ٹو 14 کیسے پہنچتے اور آپ کی انٹرنیشنل ٹرانزیکشن کمپلیٹ ہوتی ہے. یو جسٹ لک on this PowerPoint slide and you will see the basic process of your international trade transactions. So look at here. When you have importer order goods, اب یہاں پر importer نے start کیا, for example importer is living in Pakistan and this importer has ordered to the exporter that I need these kind of products. تو پہلا یہ کام ہو گیا. اس کے بعد نمبر 2 پہ آپ کے پاس ایکسپورٹر ایگریز ٹو فل آرڈر. ناؤ یہاں پر
اب جب آرڈر ریسیو کرتا ہے ایکسپورٹر تو وہ اس فارم کو فل کرتا ہے کہ کون کون سی چیزیں چاہیے اس کو, یہ ہمارے پاس پروڈکٹس اویلیبل ہیں یا نہیں ہیں. اویلیبل ہیں دین اٹ از اوکے, اویلیبل نہیں ہے تو دین وی ہیو ٹو سارٹ دس پرابلم ایز ویل. کس طریقے سے ہم نے اس کو ارینج کرنا ہوگا. سو امپورٹر آرڈرز گڈس اینڈ دین ایکسپورٹر ایگریز ٹو فل آرڈرز. اب آپ کے پاس امپورٹر کا بینک بھی انوالو ہو رہا ہے اور ایکسپورٹر کا بینک بھی انوالو ہو رہا ہے. سو دا تھرڈ پوائنٹ از امپورٹر ارینجز فار اے لیٹر آف کریڈٹ. وی ہیو ڈسکسڈ ان ڈیٹیل کہ آپ کا جو امپورٹر ہوتا ہے اس نے رابطہ کرنا ہوتا ہے اپنے بینک کے ساتھ, بیکاز دس بینک ہیز ٹو سیٹسفائی دا ایکسپورٹر کہ اف امپورٹر ول ناٹ پے دا پرائس آف یور پروڈکٹس دین آن بہاف آف ہم I will pay your price for your products. تو اب یہ کام کس کا ہے؟ یہ کام ہے امپورٹر کا, کہ امپورٹر نے اپنا جو بینک ہے اس کو ارینج کرنا ہے, وہ پھر لیٹر آف کریڈٹ بناتا ہے. سو دیٹ از وائی دا تھرڈ پوائنٹ از کہ امپورٹر ارینجز فار اے لیٹر آف کریڈٹ. اب یہاں پر ایک کام کمپلیٹ ہو چکا ہے کہ اس نے ایک بینک بھی چوز کیا اور اس نے پھر فردر اس سے لیٹر آف کریڈٹ بھی ارینج کروایا. سو دیٹس وائی دس از اے فرینچ امپورٹر اور اس کا بینک آف پیرس یہ ہو گیا. فرینچ امپورٹر ہے اور امریکن ایکسپورٹر ہے. اب یہاں پر اس چیز کو ہم ڈیفرینشیٹ کر لیتے ہیں کہ آپ کے پاس ایکسپورٹر کون ہے؟ امریکن ہے, اور فرانس کا امپورٹر ہے. فرانس کے امپورٹر نے آرڈر کیا ہے ایکسپورٹر کو کہ آئی نیڈ دیز پروڈکٹس. اب پھر فرانس کا جو امپورٹر ہے وہ اپنے بینک کے ساتھ رابطہ کرے گا ٹو ارینج فار اے لیٹر آف کریڈٹ. سو دس امپورٹر ول کانٹیکٹ ود دا بینک آف پیرس, کیپٹل سٹی ہے فرانس کا, وہاں پر یہ اس کو اپنے لیٹر آف کریڈٹ کے لیے اس کو کہے گا کہ مجھے لیٹر آف کریڈٹ بنا کے دیں بینک آف پیرس کو. دین یہاں پر آپ کے یہ تین پارٹ کمپلیٹ ہو چکے ہیں. پھر فورتھ پوائنٹ میں آپ کے پاس بینک آف پیرس سینڈز لیٹر آف کریڈٹ ٹو دا بینک آف نیو یارک. اب اس نے وہ چار جو کاپیاں بنا لی تھی, ایک تو اس نے امپورٹر کو دے دی کہ یو ہیو آسکڈ می ٹو پریپیئر اے لیٹر آف کریڈٹ. اب ایک چار کاپیاں بنی تھی, ایک کاپی کس کو مل گئی ہے؟ فرینچ امپورٹر کو, اور باقی ایک کاپی بینک نے اپنے پاس رکھی, دو کاپیاں فردر اس نے کیا کیا ہے؟ بینک آف نیو یارک کو دے دی, یعنی ایکسپورٹر کے بینک کو دے دی ہے. تو بینک آف نیو یارک انفارمز دا ایکسپورٹر آف اے لیٹر آف کریڈٹ. اب وہ کیا کر رہا ہے ففتھ پوائنٹ میں کہ جو بینک آف نیو یارک ہے, کیونکہ اس کے پاس تو اب لیٹر آف کریڈٹ کی کاپیز آ گئی ہیں, دو کاپیز اس کے پاس آ گئی ہیں, تو وہ اب انفارم کر رہا ہے کس کو؟ امریکن ایکسپورٹر کو کہ وی ہیو ریسیوڈ اے لیٹر آف کریڈٹ فار یور پروڈکٹس. تو اس نے اب یہاں پر یہ پوائنٹ بھی کمپلیٹ کر دیا, لیٹر آف کریڈٹ پہنچ گئے. دین اب کیونکہ ایکسپورٹر کو, یہ امریکن ایکسپورٹر اس کو گارنٹی مل چکی ہے کہ آپ کی پروڈکٹس اب ہمارے پاس, آپ کی لیٹر آف کریڈٹ آ چکا ہے. لیٹر آف کریڈٹ جب آ چکا ہے تو دس از بیسیکلی اے گارنٹی کہ آپ کو پیمنٹ ملے گی. اب کیا کرتا ہے کہ جو ایکسپورٹر ہے وہ اپنی پروڈکٹس کو ارینج کرنا شروع کر دے گا تاکہ اس کو شپمنٹ کی جائے. سو اب یہاں پہ کیا کر رہا ہے کہ گڈس شپ ٹو فرانس. یہ آپ کا سکستھ پوائنٹ آ گیا کہ اب لیٹر آف کریڈٹ کا جو ہی پتہ چلتا گیا ایکسپورٹر کو, تو اس نے اپنی پروڈکٹس کو ارینج کیا اور اس نے شپمنٹ کر دی اس کی فرانس کی طرف. اب یہ فرینچ امپورٹر کے پاس آ چکی ہے. تو آپ نے یہاں پہ 6 پوائنٹس کمپلیٹ کر لیے ہوئے. 7 پوائنٹس میں آپ کے پاس کیا ہے؟ ایکسپورٹر پریزنٹس ڈرافٹ ٹو اے بینک. اب وہ جو ڈرافٹ اس کو مل گیا تھا وہ شپمنٹ کرنے کے بعد کہ میں نے اپنی پروڈکٹس کو شپمنٹ کر دی ہے, ان کو ہم نے بھجوا دیا ہوا ہے پیرس میں, ہم نے فرانس میں اپنی پروڈکٹس کو بھیج دیا ہوا ہے. تو وہ سارے کے سارے ڈاکومنٹس کیا کر رہا ہے؟ ایکسپورٹر پریزنٹس ڈرافٹ ٹو دا بینک. اب اس نے وہ ڈرافٹ بھیج دیا ہوا ہے کس کو؟ ایکسپورٹر کو. ایکسپورٹر سینڈس ڈرافٹ ٹو دا بینک. اب اس نے بیسیکلی اپنے ہی بینک کو, جو ایکسپورٹر کا بینک ہے, اس کو وہ اس نے ڈرافٹ بھیج دیا ہوا ہے. یہاں تک اب آپ کو آئیڈیا ہو گیا ہوگا کہ 7 پوائنٹس آپ نے کمپلیٹ کر لیے ہیں اور یہاں پر ڈرافٹ پریپیئر ہو گئے اور اس کو پریزنٹ کر دیا گیا ہے ایکسپورٹر کے بینک کے پاس. 8th پوائنٹ میں آپ کے پاس
This one is 8th point کہ بینک آف نیو یارک presents draft to the بینک آف پیرس. بیسیکلی وہ لیٹر آف کریڈٹ کی بات کر رہے ہیں. اب بینک آف نیو یارک پریزنٹ کرتا ہے ود آل دا ڈاکومنٹس کہ جی یہ اس نے شپمنٹ کر دی ہے ایکسپورٹر نے, اور پلس یہ آپ کا لیٹر آف کریڈٹ تھا. یہ آپ کس کو پریزنٹ کیا جا رہا ہے؟ بینک آف پیرس کو. یہاں تک بھی کام کمپلیٹ ہو گیا. اب کیونکہ کام پروڈکٹس شپڈ ہو چکی ہیں, ان کی شپمنٹ ہو چکی ہے, وہ اس کی ڈیسٹینیشن پر پہنچ رہی ہیں. اب جتنی پیمنٹ ہے, پیمنٹ کا پروسیجر چل رہا ہے. جو انہوں نے ایکسپورٹ کرنی تھی پروڈکٹس وہ کر دی ہیں, وہ راستے میں ہیں درمیان میں, اور ابھی جو ہے وہ جو اس کی پیمنٹ ہے اس کا پروسیجر سٹارٹ ہو چکا ہے. تو آپ نے یہاں پر کیا کیا کہ بینک آف نیو یارک پریزنٹس ڈرافٹ ٹو دا بینک آف پیرس فار دا پیمنٹ. اب 8th پوائنٹ آپ نے یہاں پہ کمپلیٹ کر دیے ہوئے. دین بینک آف پیرس, اسی لیے ایرو کیز لگے ہوئے ہیں یہاں پہ, یہ دیکھیں یہ ایرو کیز لگا ہوا ہے. اور 9th پوائنٹ میں آپ کو کیا بتایا جا رہا ہے کہ بینک آف پیرس ریٹرنز ایکسپٹڈ ڈرافٹ. اب اس نے ایکسپٹ کر لیا, بینک آف پیرس نے ڈرافٹ ایکسپٹ کیا کیونکہ شپمنٹ ہو چکی ہے, ساتھ اس کے ڈاکومنٹس بھی لگے ہوئے کہ دیز آر بیسیکلی دا ڈاکومنٹس وچ شوز دیٹ دا پروڈکٹس ہیو بین شپڈ ان یور کنٹری. تو یہاں پر وہ بینک آف پیرس ایکسپٹ کرتا ہے اور اس کو واپس کر دیتا ہے کس کی طرف؟ بینک آف پیرس, بینک آف نیو یارک کی طرف. کون کر رہا ہے؟ بینک آف پیرس کر رہا ہے. تو آپ نے یہاں پر 9th پوائنٹ بھی کمپلیٹ کر دیا ہے. 10th اور 11th پوائنٹ میں کیا کہتا ہے کہ ایکسپورٹر سیلز ڈرافٹ ٹو دا بینک. اب وہ جو ایکسپورٹر ہے وہ کیونکہ اس کے پاس ایکسپٹڈ ہے وہ ڈاکومنٹ, بینک آف پیرس نے اس کو ایکسپٹ کیا, اٹ مینس دس از بیسیکلی اے گارنٹی. وہ اب گارنٹی مل چکی ہے اس کو کہ آپ کی پیمنٹ ہوگی. اب ایک بینک جب گارنٹی دے رہا ہے تو اٹ مینس کہ اس کی پیمنٹ ہوگی. سو 10th اور 11th پوائنٹ میں کیا بتاتا ہے؟ ایکسپورٹر سیلز ڈرافٹ ٹو دا بینک. اب ایکسپورٹر وہ بینک آف نیو یارک کو اپنی جو ڈاکومنٹ ایکسپٹڈ ڈاکومنٹ ہے وہ سیل آؤٹ کر دیتا ہے اور اس کے بدلے میں ان سے پیمنٹ لے لیتا ہے. سو آپ نے یہاں پر 11th پوائنٹ بھی کمپلیٹ کر دیا. 10th to 11th پوائنٹ آپ نے کمپلیٹ کر دیا ہے. دین آپ کے پاس جو 12 پوائنٹ ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ بینک ٹیلز امپورٹڈ ڈاکومنٹس ارائیوز. اب یہاں پر 12 پوائنٹ میں کیا ہو رہا ہے؟ بینک آف پیرس امپورٹر کو انفارم کر رہا ہے کہ یور ڈاکومنٹس ہیو بین ارائیوڈ. اب یہ بھی کام کمپلیٹ ہو گیا کیونکہ امپورٹر کو بتانا ضروری ہے کہ آپ کی جو امپورٹ ہو رہی ہے, امپورٹ تو آپ کی راستے میں ہے, وہ تو آپ کے پاس پہنچ جائے گی, لیکن آپ کے پاس ڈاکومنٹس پہنچ چکے ہیں سارے کے سارے. وہ ڈاکومنٹس آپ جو ہے وہ کلیکٹ کریں. بینک ٹیلز امپورٹڈ ڈاکومنٹس ارائیو. اب یہاں پر وہ پہنچ چکے ہیں. 3rd میں جب ڈاکومنٹس شو کیے جائیں گے ان کو تو بینک 13 پوائنٹ میں کیا ہوگا کہ امپورٹر سے ریسیو کرے گا پیمنٹ, یعنی امپورٹر پیز بینک. امپورٹر اب بینک کو پے کر رہا ہے کیونکہ اس میں بل آف لیڈنگ کا ڈاکومنٹ بھی موجود ہے. وہ بل آف لیڈنگ آپ کو کیا بتاتا ہے؟ دیٹ شوز اے ٹائٹل اور این اونرشپ آف دا پروڈکٹس. تو ظاہر ہے بینک اس کو تبھی دے گا جب وہ بینک کو پیمنٹ کرے گا. بینک کبھی بھی اس کو بل آف لیڈنگ یا باقی ڈاکومنٹس نہیں دے گا کیونکہ اس نے وہ ڈاکومنٹس اپنی پورٹ پر شو کرنے ہیں تاکہ وہ ڈاکومنٹس تاکہ وہ پروڈکٹس کلیکٹ کی جا سکے. اب کیونکہ وہ سارے ڈاکومنٹس اویلیبل کس کے پاس ہیں؟ امپورٹر کے بینک کے پاس. سو امپورٹرز بینک will not provide these documents to the importer unless this importer pays for that products جو اس نے امپورٹ کی ہیں. تو اب اس کو پیمنٹ کرنے کے بعد وہ سارے ڈاکومنٹس ملیں گے. یہاں تک آپ نے اب پیمنٹ کر دی. اس کے بعد کیا ہوگا؟ 14th پوائنٹ جو لاسٹ پوائنٹ ہے, بینک آف نیو یارک پریزنٹس میچور ڈرافٹ اینڈ گیٹس پیمنٹ. اب جو بینک آف نیو یارک ہے جو ہی ٹائم آئے گا اس کی پیمنٹ کا, یعنی 15 days ہے یا 20 days ہے یا 30 days ہے, 2 مہینے 3 مہینے, جب بھی اس کا میچورٹی ٹائم آئے گا تو وہ بینک آف پیرس میں پریزنٹ کرے گا. کون؟ بینک آف نیو یارک. اس کے بعد اس کی جو پیمنٹ ہے وہ کلیکٹ کر لے گا. سو دیٹ واز اے ہول اسٹوری. یہ کمپلیٹ ایک اسٹوری تھی جو آپ کی انٹرنیشنل ٹریڈ ٹرانزیکشنز ہوتی ہیں. یہ اسٹوری آپ کو بیسیکلی بتاتی یہ ہے
کہ آپ نے انٹرنیشنل ٹرانزیکشنز کرنی ہے تو وہ کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے. آپ نے اس کو پورے کے پورے پروسیجرز اڈاپٹ کرنے ہوتے ہیں. اب آپ کو میں ایک اس کی جنرل جو ایک کرائٹیریا ہوتا ہے وہ بتاتا ہوں. آپ نے سٹارٹ تو آرڈرز کرنے سے کیا. امپورٹر آرڈر کر رہا ہے اور ایکسپورٹر اس کو پروڈکٹس کو بھیج رہا ہے, اس کو ایکسپورٹ کر رہا ہے پروڈکٹ کو. لیکن درمیان میں جب تک انٹرمیڈیری شامل نہیں ہوں گے اس وقت تک آپ اپنے پروڈکٹس کو ایکسپورٹ نہیں کر سکتے اور امپورٹر اس وقت تک امپورٹ نہیں کر سکتا, کیونکہ یہ ایسے درمیان میں ایجنسیز ہوتی ہیں, یہ ایسے انٹرمیڈیریز ہوتے ہیں جو آپ کی ٹرانزیکشن کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں. اب مجھے بتائیں کہ اف آئی وانٹ ٹو امپورٹ پروڈکٹس, شوڈ آئی گو ان دا ادر کنٹری, وہاں پر جاؤں میں ان سے پروڈکٹس پرچیز کروں اور اس کے بعد میں لے کر آؤں پاکستان کے اندر. از اٹ فیزیبل؟ آئی تھنک دس از ناٹ فیزیبل. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر میں پہلے پیمنٹ کر دوں, ہو سکتا ہے ایکسپورٹر مجھے پیمنٹ ہی نہ کرے, مجھے پروڈکٹس جو ہے وہ ڈلیوری نہ کرے, تو میں دوسرے کنٹری کے اندر کیسے وہ لیگل اوبلیگیشنز میں جا کر, لیگل پروسیڈنگز میں جا کے ان سارے کے سارے کاموں کو کرواؤں گا. دس از ویری ڈیفیکلٹ. جب یہ ڈیفیکلٹ ہے تو پھر آئی تھنک پھر آپ کو درمیان میں ایسی پارٹیز انوالو کرنی پڑتی ہیں, دوز ہو آر ایکسپرٹ ان دیئر پروسیسز. وہ آپ کو فیسیلیٹیٹ کرتی ہیں, وہ آپ کو پراپر طریقے سے گائیڈ کرتی ہیں, آپ کو ہر طریقے سے وہ انفارم کرتی ہیں کہ آپ نے کس طریقے سے ان چیزوں کو اڈاپٹ کرنا ہے. اب ایکسپورٹر کا بینک ایکسپورٹر کو فیسیلیٹیٹ کرے گا, امپورٹر کا بینک امپورٹر کو فیسیلیٹیٹ کرے گا. اب کیا یہ فری میں کر دیتے ہیں؟ نو, دے چارج منی, دے چارج دیئر کمیشن, دے چارج دیئر فیس. اب درمیان میں کوشچن ارائز یہ ہوتا ہے کہ میں نے لیٹر آف کریڈٹ تو بنوا لیا, اوکے فائن, لیٹر آف کریڈٹ ہیز بین میڈ آن دا ریکویسٹ آف امپورٹر. اب امپورٹر کا بینک ان ساری چیزوں کو بنا دیتا ہے, لیکن مجھے بتائیں کہ واٹ از دا گارنٹی کہ امپورٹر اس کو پے کر دے گا؟ مائٹ بی ود ان اسپیسیفک ٹائم. وہ ہو سکتا ہے کہ آپ کی شپمنٹ 30 days میں ملے, اس وقت تک ہو سکتا ہے کہ وہ ان پروڈکٹس کا سیزن چلا جائے, اور 15 days کے بعد آپ لیٹر آف کریڈٹ بنوانے کے بعد آپ کہیں کہ میں تو نہیں اس کو ایکسپٹ کرتا, میں تو نہیں, وٹ ایور یو ہیو پریپیئرڈ آئی جسٹ ریفیوز. تو کیا وہ اب امپورٹر کی ذمہ داری ہے کہ پے کریں؟ تو درمیان میں آپ کہ جو بینک ہے, امپورٹر کا بینک, کسی نہ کسی طریقے سے بائنڈ کرتا ہے امپورٹر کو. اس میں دے چارج مارجن میں بھی 5%, 10% اور 15%, 20%. اٹ ڈیپینڈز اپان دا کریڈٹ وردینس آف دا امپورٹر, کہ امپورٹر کے کنٹینیوس ریلیشن شپس چل رہے ہیں تو پھر ہو سکتا ہے امپورٹر کا بینک اس کو 5% مارجن پر لیٹر آف کریڈٹ بنا دے. وہ مارجن کیا ہے کہ دے چارج انیشیلی 5% آف دا ٹوٹل پیمنٹ. اگر آپ نے فار ایگزامپل 1 لاکھ روپے کی کوئی بھی پروڈکٹ بنوائی ہے, کوئی بھی لیٹر آف کریڈٹ بنوایا ہے, تو 5,000 جیسے ایک ٹوکن منی بولا جاتا ہے, کوئی بھی آپ پرائیویٹ ٹرانزیکشن کرتے ہیں تو 5% 5,000 اس کا وہ چارج کر لے گا امپورٹر سے, تاکہ وہ بائنڈ رہے کہ اگر آپ اس کو ایکسپٹ نہیں کریں گے تو آپ کو 5,000 کا لاس بیئر کرنا پڑے گا. تو اس طرح کی بائنڈنگ ہوتی ہے. لیکن میں نے آپ کو ایک بڑی سادہ سی ایگزامپل دی ہے کہ 1 لاکھ, تو آپ کی جو انٹرنیشنل ٹرانزیکشن ہوتی ہے وہ آپ کی ملینز میں ہوتی ہے, $1 ملین میں ہوتی ہے. تو فار ایگزامپل اگر انہوں نے $1 ملین کی کوئی ٹرانزیکشن کی ہے تو بینک اسے چارج کرتا ہے فار ایگزامپل 10%. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ $1 لاکھ پہلے انیشیلی پے کرنا پڑے گا امپورٹر کو, اس کے بینک کو. اب ظاہر ہے جب انہوں نے انیشیل $1 لاکھ پے کر دیا ہے تو دین ہو ریفیوزز آفٹر دا ڈلیوری آف پروڈکٹس؟ ظاہر ہے ادروائز اس کا $1 لاکھ تو ڈوب جائے گا.
اس لیے درمیان میں ایک مارجن رکھا جاتا ہے. دس از بیسیکلی اے ہول اسٹوری کہ کس طرح آپ ٹرانزیکشن انٹرنیشنل ٹرانزیکشن کرتے ہیں, کس طرح ایک پارٹی دوسرے پارٹی کو بائنڈنگس میں لے کر آتی ہے. یہ آپ کے 1 to 14 اسٹیپس ہیں جو آپ کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ کیسے کیسے آپ نے کام کرنا تھا. اینڈ سیم از دا کیس واٹ آئی ہیو ٹولڈ یو ان مائی پریویس کلاس اباؤٹ لیٹر آف کریڈٹ کہ 4 پارٹیز انوالو ہوئی اور انہوں نے کس طریقے سے ان ٹرانزیکشنز کو ڈیل کیا. سو دس از اے ہول پکچر اباؤٹ یور لیٹر آف کریڈٹ. آئی ہوپ کہ اب آپ کو یہاں پر کلیئر ہو گیا ہوگا کہ ہاؤ ڈز اٹ ورک, کس طریقے سے یہ کام کرتا ہے. سو اگین اے کوشچن, وچ آف دا فالوئنگ از ناٹ اے پرپز آف دا بل آف لیڈنگ. ان میں سے آپ دیکھیں کہ یو ہیو 4 points. بل آف لیڈنگ وی آلریڈی نو اباؤٹ اٹ وٹ اٹ از, کیونکہ ہم نے لاسٹ لیکچر میں اس کو ڈسکس کیا تھا کہ دیٹ از بیسیکلی اے ٹائٹل آف یور اکاؤنٹس. اس میں آپ کی ساری ڈیٹیلز بتائی ہوتی ہیں, پراپر ایک ایگریمنٹ ہوتا ہے, آپ کا کانٹیکٹ ہوتا ہے, دیٹ شوز اے کمپلیٹ ڈیٹیل. لیکن ان میں سے وہ ایک چیز نہیں ہوتی. آپ دیکھیں کہ وچ آف دا فالوئنگ از ناٹ اے پرپز آف بل آف لیڈنگ, اٹ از اے کانٹریکٹ. یو جسٹ تھنک اباؤٹ اٹ. جو ہوتا ہوگا وہ شامل کر لیں گے, جو نہیں ہوگا اس کو ہم اس میں سے کٹ کر دیں گے. اٹ از اے ڈاکومنٹ آف ٹائٹل, وی ہیو ڈسکس دس ان ڈیٹیل, سو اٹ مینس کہ آف کورس دس از اے پرپز. اٹ از اے فارم آف پیمنٹ, دس سیمز اے لٹل بٹ کنفیوزنگ. دین اٹ از اے ریسیٹ, اس میں ڈیٹیل ہوتی ہے آپ کے ڈاکومنٹس کی. سو اٹ مینس کہ بل آف لیڈنگ از بیسیکلی the purpose of bill of lading is it is a contract. Of course it is a contract. It is a document of title. Of course this is a document of title. Then it is a form of payment. No, this is not a form of payment. یہ سمپل آپ کو ایک کانٹریکٹ ہوتا ہے, آپ کے ڈاکومنٹ آف ٹائٹل ہوتا ہے, یہ اونرشپ کا ٹائٹل ہوتا ہے, آپ کو بتا رہا ہوتا ہے. اٹ از اے ریسیٹ, ریسیٹ بھی ہے لیکن یہ آپ کے پاس اٹ از اے فارم آف پیمنٹ یہ نہیں ہے. سو بیسیکلی دا پرپز آف بل آف لیڈنگ از اے کانٹریکٹ, اے ڈاکومنٹ آف ٹائٹل اینڈ اٹ از اے ریسیٹ. سو اٹ از ناٹ اے فارم آف پیمنٹ, یہ آپ کی فارم آف پیمنٹ نہیں ہے. تو اٹ مینس کہ آنسر از سی. ناؤ ایکسپورٹ اسسٹنس. There are 2 forms of government backed assistance available to the exporters. اب بیسیکلی جتنی بھی گورنمنٹس ہوتی ہیں پاکستان کے اندر ہو یا پاکستان سے باہر ہو, ایکسپورٹرس کو وہ فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں. ایون کہ گورنمنٹ آف پاکستان, if I give you an example like that, کہ گورنمنٹ آف پاکستان gives some sort of facilities, some motivations to increase or to expand their exports. اب 70 سے آنورڈ پاکستان کی کرنسی کو ڈیپریسیٹ کیا جا رہا ہے. کیوں ڈیپریسیٹ کیا جا رہا ہے؟ تاکہ ایکسپورٹر جو ہے اس کو ایک موٹیویشن ملے کہ ان ریٹرن وٹ ایور یو آر ایکسپورٹنگ ان دا ادر کنٹریز, ان ریٹرن یو ول گیٹ مور منی. اب فار ایگزامپل 2008 میں پاکستان میں سے کوئی بھی ایکسپورٹر اگر کوئی بھی پروڈکٹس ایکسپورٹ کرتا تھا تو اس کو واپس, اگر کیونکہ آپ کی جو ٹرانزیکشن ہوتی ہے وہ ساری ڈالرز میں ہی ہوتی ہیں, تو کوئی بھی ایکسپورٹ کرتا تھا تو اس کو واپسی پہ 60 روپیز ملتے تھے. تو فار دا ٹائم بینگ آور کرنسی واز ڈیپریسیٹڈ, تو 1 سال بعد یا 1.5 سال بعد وہی اب آپ کو 70 روپیز ملنا شروع ہو گئے $1 کے بدلے میں, کہ پاکستان نے کوئی بھی پروڈکٹ ایکسپورٹ کی اور واپسی میں جب اس کو ملے گی اماؤنٹ, تو دیٹ وڈ بی 70 روپیز. سو اٹ مینس آفٹر 1.5 year almost they received 10 rupees more. تو یہ کس کے لیے کام کیا جا رہا ہے؟ ایکسپورٹ کو انہینس کرنے کے لیے, تاکہ ایکسپورٹر زیادہ سے زیادہ اپنی پروڈکٹس کو ایکسپورٹ کرے, تاکہ ان ریٹرن ان کو واپس زیادہ آپ کے پاس فارن ریزروز آئیں. آپ اکثر دیکھتے ہیں کہ آپ کے پاس جو بیلنس آف ٹریڈ ہے وہ آپ کے پاس کبھی سرپلس ہو جاتا ہے اور کبھی ڈیفیسٹ ہو جاتا ہے.
Then what is surplus and what is deficit? When you have a more exports and less imports, the difference between both would be your surplus. کہ آپ نے ایکسپورٹ زیادہ کی اور امپورٹ کم کی, یعنی آپ کو ڈالرز واپسی پہ زیادہ ملے اور آپ نے ڈالرز کم پے کیے. اب فار ایگزامپل آپ نے ایک کنٹری ہے, اس نے اس کے جتنے بھی ایکسپورٹر تھے انہوں نے فار ایگزامپل $1 million, فار ایگزامپل فار یور سمپلسٹی $1 million کی انہوں نے ایکسپورٹ کی اور 0.8 ملین کی امپورٹ کی. دین دا ڈفرنس بٹوین بوتھ از $2 lakh. تو آپ کے پاس واپس کتنے زیادہ ڈالرز آئے؟ $2 lakh آئے. آپ کے پاس اب زیادہ ریسیٹس کس کی ہوئی؟ ڈالرز کی, یعنی ڈفرنس بٹوین بوتھ سرپلس ہوا ہے. تو ہمیشہ گورنمنٹس کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ ایکسپورٹس بڑھائی جائیں تاکہ آپ کے پاس فارن ریزروز آئیں. جتنے بھی فارن ریزروز آئیں گے آپ کے پاس اوور آل آپ کے پاس جو ایک اکنامک ایکٹیویٹی ہے وہ بڑھتی ہے. اگر اس کا وائس ورثہ ہو کہ آپ کے پاس امپورٹ زیادہ ہو ایکسپورٹ کم ہو, تو دا ڈفرنس بٹوین بوتھ وڈ بی یور ڈیفیسٹ. وہ ڈیفیسٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے ڈالرز زیادہ بھیجے ہیں اور اس کے بدلے میں آپ کے پاس ڈالرز ایکسپورٹ کی فارم میں کم آئے. تو گورنمنٹس کی بیسیکلی کوشش یہ ہوتی ہے ایٹ فرسٹ پرائرٹی کہ دے شوڈ انکریز دا ایکسپورٹس, کہ جتنی ان کی زیادہ ایکسپورٹس ہوں گی ان کے پاس ان ریٹرن ڈالر زیادہ آئیں گے. تو اسی کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے ڈفرنٹ جو کنٹریز ہیں انہوں نے اپنی ایجنسیز بنائی ہیں جو ایکسپورٹر کو فیسیلیٹیٹ کر رہی ہوتی ہیں. وہ بتا رہی ہوتی ہیں کہ آپ اگر فار ایگزامپل فارن کنٹریز کے اندر پروڈکٹس بھیجیں گے تو آپ کے پاس یہ ایشوز ہوں گے, یہ آپ کو سارٹ آؤٹ کرنے پڑیں گے. یہ گورنمنٹ فیسیلیٹیٹ کر رہی ہوتی ہے. پھر ڈفرنٹ کنٹریز کے بارے میں بتاتے ہیں کہ یہاں پر ان چیزوں کی پروڈکٹس کی ضرورت ہے, تو ایکسپورٹر کو انفارم کیا جاتا ہے کہ آپ وہاں پر اگر ایکسپورٹ کریں گے تو آپ اس کے بدلے میں اتنی چیزیں آپ وہاں سے بینیفٹ لے سکتے ہیں, آپ اپنے بزنس کو یہاں پر ان کنٹریز کے اندر ایکسپینڈ کر سکتے ہیں. سو what they are saying in export assistance that there are two forms of government backed assistance available to the exporters. وہ کون کون سی ہوتی ہیں؟ ایک آپ کے پاس فائنینسنگ ایڈ از اویلیبل فرام دا ایکسپورٹرز امپورٹر بینک. آپ کے پاس ایک جو فائنینسنگ ہے یہ ایک بڑا امپورٹنٹ فیکٹر ہے. وداؤٹ فائنینسنگ یو آر انیبل ٹو ڈو اینی تھنگ. آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے وداؤٹ فائنینسنگ. سو گورنمنٹ جو ہوتی ہیں وہ بیسیکلی آپ کو ایک فائنینسنگ کی فارم میں ایڈ پرووائڈ کرتی ہیں جسٹ ٹو انکریز دا ایکسپورٹس. سو وٹ دے سے فائنینسنگ ایڈ از اویلیبل فرام دا ایکسپورٹر امپورٹر بینک. نمبر 2, ایکسپورٹ کریڈٹ انشورنس از اویلیبل فرام دا فورن کریڈٹ انشورنس ایسوسیشنس. دوسری فارم آپ کی یہ ہے کہ آپ کی ایک انشورنس ہوتی ہے جو پرووائڈ کی جاتی ہے ایکسپورٹر کو, یعنی ایکسپورٹ کریڈٹ انشورنس از اویلیبل فرام دا فارن کریڈٹ انشورنس ایسوسیشنس. اب اس کے بارے میں تھوڑا سا آپ کو میں بتاتا چلوں کہ کوئی بھی ایکسپورٹر اپنی پروڈکٹس کو فارن کنٹری کے اندر ایکسپورٹ کرتا ہے. فار ایگزامپل ملائیشیا کوئی بھی ایکسپورٹ کر رہا ہے پاکستان کے اندر, تو درمیان میں ہو سکتا ہے جو شپمنٹ ہے, کیونکہ بحری جہازوں کے تھرو ساری آپ کی ایکسپورٹ ہوتی ہیں, تو یہ درمیان میں ہو سکتا ہے سونامی کا پرابلم آ جائے, ہو سکتا ہے درمیان میں جو جہاز ہوتے ہیں جو بحری جہاز ہوتے ہیں ان کے اندر پرابلم آ جائے, جو کنٹینرز کو لے کر جا رہے ہوتے ہیں, کوئی ہیریکین آ جائے, کوئی اسی قسم کے پرابلمز آ سکتے ہیں جس میں جو ایکسپورٹر ہے اس نے جو بھی ایکسپورٹ کیے ان ساری کی ساری پروڈکٹس اس کی ڈیمیج ہو جائے یا سمندر میں ڈوب جائے. دین ہو از دا پرسن گیو گارنٹی کہ اگر کوئی پرابلم آ جاتی ہے تو دین آپ کو کمپنسیٹ کیا جائے گا. اب امپورٹر کا تو پرابلم نہیں ہے, یہ اس نے تو پیمنٹ کرنی ہے وین دا پروڈکٹس آر ریچڈ ایٹ دا ڈیسٹینیشن. جب تک وہ ڈیسٹینیشنز پر پروڈکٹس نہیں پہنچیں گی اس وقت تک آپ کوئی بھی پیمنٹ نہیں کریں گے, امپورٹر اس کی پیمنٹ نہیں کرے گا. So that is why there are some insurance companies who provide insurance facilities to the exporters that if there could be any problem during the shipment, then we will help you sort out your
دس ڈیمیج وہ کلیم کرتے ہیں اور اس کے اگینسٹ ان کو پھر پیمنٹ کی جاتی ہے. تو یہ اس طرح کی انشورنس ایکسپورٹ کریڈٹ انشورنس کمپنیز ہیں, فرمز ہیں جو ان کو انشورنس پرووائڈ کرتی ہیں کہ اگر کوئی پرابلم آ جاتا ہے تو دین وی ول ہیلپ یو, یا پھر وہ کریڈٹ بھی پرووائڈ کرتی ہیں, لون بھی پرووائڈ کرتی ہیں. سو دیر آر ڈفرنٹ ٹاسک وچ آر بینگ پرفارمڈ بائی دا بینکس. ایک بینک ہے وہ فائنینسنگ کا بھی کام کر رہا ہے, وہ کنسلٹنسی کا بھی کام کر رہا ہے, وہ انشورنس کی الگ سے اس کی کمپنی بھی ہے یا اس کا ایز اے ڈویژن کام کر رہا ہے. سو دیر آر لاٹ آف تھنگ دیٹ از بینگ ڈن اینڈ دے آر ڈوئنگ بائی دا ڈفرنٹ بینکس. انہوں نے اپنے ڈویژنس بنائے ہوئے ہیں اور سارے کے سارے اس طرح کے بزنس وہ پرفارم کر رہے ہوتے ہیں. اور یہ سارے کے سارے ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ دیز آر گورنمنٹ بیکڈ اسسٹنس. یہ گورنمنٹ جو ہے ان کمپنیز کو گارنٹی دیتی ہے, ان کی بیک پر ہوتی ہیں, ان کو ایز اے بیک اپ کام کرتی ہے گورنمنٹ, اور پھر دین یہ فرمز آگے فردر کام کر رہی ہوتی ہیں. ایکسپورٹ امپورٹ بینک, وٹ ڈز اٹ ڈو؟ دا ایکسپورٹ امپورٹ بینک, یہ اب کیونکہ انہوں نے بیسیکلی اگزامپل دی ہے امریکن سے ریلیٹڈ, وہ ہم فالو کر رہے ہیں, امریکن بینک ہے, تو یہاں پہ وہ بتا رہے ہیں کہ ایگزم بینک جو آپ کو امپورٹ ایکسپورٹ کی فیسلٹیز پرووائڈ کرتا ہے, بیسیکلی از این انڈیپینڈنٹ ایجنسی آف دا US گورنمنٹ. It provides financing aid to facilitate exports, imports and the exchange of commodities between US and other countries. اب اس کا جو کام ہے بیسیکلی وہ جو فائنینسنگ ایڈ ہے, فائنینس ہے, لون پرووائڈ کرتا ہے امپورٹر کو, ایکسپورٹر کو, جو US ہیں ان کے, یا پھر ایکسچینج آف کموڈیٹیز ہوتی ہیں ان کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے یہ فنڈز پرووائڈ کرتا ہے جو امپورٹر ایکسپورٹر ہوتے ہیں US کے. Then Unibank achieves its goal though various loan and loan guarantee programs. ان کا جو Unibank ہے وہ بھی سیم اسی طرح کے کام کر رہا ہے, مختلف جو ہے وہ فنڈز پرووائڈ کرتا ہے امپورٹر ایکسپورٹر کو تاکہ جو انٹرنیشنل بزنس ہے US کا باقی کنٹریز کے ساتھ وہ چلتا رہے. Then export credit insurance. Export credit insurance protects exporters against the risk that importer will default on payment. اب جو ہم نے آلریڈی ڈسکس کیا ہوا ہے, یہ بیسیکلی انشورنس پرووائڈ کرتا ہے اپنے ایکسپورٹرز کو تاکہ وہ اپنی پروڈکشن کرتے رہیں. ظاہر ہے جب تک فری آف مائنڈ, رسک فری آف مائنڈ نہیں ہوگا ایکسپورٹر کا کہ جی ہمارے پاس کوئی پرابلم ہو سکتا ہے, تو ہمیں بیک کر رہی ہے گورنمنٹ, ہمارا جو بینک ہے وہ ہمیں بیک کر رہا ہے, تو ان کیس اگر کوئی پرابلم ہوتا ہے ہماری ایکسپورٹ کی پروڈکٹس کا تو دین پھر ہمیں ایٹ لیسٹ یہ گارنٹی ہے کہ ہمیں وہ جو ڈیمیجز ہیں وہ ہمارے فلفل کر دیے جائیں گے. جب ایک ایکسپورٹر اس طرح کے فری آف مائنڈ ہو کے کام کرتا ہے تو میرے خیال میں زیادہ اچھی طریقے سے وہ اپنی پروڈکٹس کو ایکسپورٹ کر سکتا ہے. تو جو رسک ہوتا ہے اس کے اگینسٹ کہ جی امپورٹر اس کو پے نہیں کرے گا, امپورٹر کا بینک اس کو پے نہیں کرے گا, تو یہاں پر وہ گارنٹی پرووائڈ کرتے ہیں اس طرح کی کریڈٹ انشورنس جو بینکس ہوتے ہیں. Then in US export credit insurance is provided by the Foreign Credit Insurance Association, جس کو FICA بھی بولا جاتا ہے, Foreign Credit Insurance Association. Then FICA provides coverage against commercial risk and political risk. یہ دونوں طرح سے ان کو پرووائڈ کر رہے ہوتے ہیں کہ اگر کسی کنٹری کے اندر کوئی پولیٹیکل پرابلم آ گیا تو دین وہ اس کی ہیلپ, ایکسپورٹر کی ہیلپ کریں گے. کمرشل بینک کا کوئی پرابلم آ گیا ہے, کوئی بینک ڈیفالٹ کر گیا ہے یا کوئی کرائسس میں چلا گیا ہے, unable to meet their obligations, then this FICA helps the exporter from such kind of risks. یہ ان قسم کے پرابلمس کو سارٹ آؤٹ کرنے کے لیے ہیلپ آؤٹ کر رہا ہوتا ہے. دین اس سے پہلے تو ہم امپورٹ اور ایکسپورٹ کی بات کر رہے ہیں, اور دیٹ از بینگ ڈن تھرو کیش. آپ نے امپورٹ کی, that is being done through cash. آپ نے ایکسپورٹ کی, that is being done through cash. لیکن کاؤنٹر ٹریڈ آپ کی بیسیکلی جسٹ لائک a barter system that was emerged centuries ago, کہ کس طرح ایک ملک دوسرے ملک کے ساتھ اپنی پروڈکٹس کی ایکسچینج کیا کرتے تھے. At that time there was no involvement of cash. اس وقت آپ کی جو پیپر منی ہے یا پلاسٹک منی ہے وہ انٹروڈیوس نہیں ہوئی تھی. جو ان کا انٹروڈکشن ہے کیش منی کا یا آپ کی جو پلاسٹک منی ہے, پیپر منی, ان کا جو
انٹروڈکشن ہے ورلڈ کے اندر وہ تو بہت لیٹ ہوا. اس سے پہلے آپ کے پاس پروڈکٹس کے بدلے میں پروڈکٹس آپ کی امپورٹ اور ایکسپورٹ ہوتی تھی کہ ایک کنٹری پروڈکٹس بھیج رہا ہے, اس کے بدلے میں دوسرا کنٹری اس کو دوسری پروڈکٹس بھیج رہا ہوتا ہے. تو اس طرح آپ کی کاؤنٹر ٹریڈ چل رہی ہوتی تھی. سو وین کنونشنل مینز آف پیمنٹس آر ڈیفیکلٹ, costly or non-existent, some firms may turn to counter trade. اب آپ وہ سمجھتے ہیں کہ آپ کے پاس کیش پیمنٹ دیٹ از ناٹ ایزی. اب کچھ ایسے کنٹریز ڈیفینیٹلی ہیں جن کے پاس فارن ریزروز اتنے زیادہ اویلیبل نہیں ہیں, تو وہ اس کے بدلے میں کہتے ہیں کہ اوکے یو ایکسپورٹ دا پروڈکٹس ٹو اس ان آور کنٹری, دین against your export we will also export some other type of products in your own country. تو آپ کے پاس وہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ جب کسی ایک کنٹری کو فائنینشیل پرابلمز ہوتے ہیں, ان کو پروڈکٹس بھی چاہیے ہوتی ہیں, تو پھر وہ وہاں پر کیش کا یوزج نہیں کرتے, اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ کاسٹلی بھی ہے. if we will use cash تو then it could be a problem for our transaction cost. وہ ٹرانزیکشن کاسٹ بہت ہائی ہو سکتی ہے ان کی. ظاہر ہے کچھ کنٹریز ایسے ہوتے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی پروڈکٹس ہم ایکسپورٹ کریں گے تو اس کے اوپر جو امپورٹر ہے وہ کسٹم ڈیوٹیز بہت زیادہ لگا دیتے ہیں, کوٹا لگا دیتے ہیں, یہ اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں, جو اس کے اوپر ٹیکسز ہیں وہ بہت زیادہ لگا دیتے ہیں. تو وہ سمجھتے ہیں کہ آپ اس کو بیسیکلی اس طرح نہ کریں ڈیل کہ آپ کیش پیمنٹ کریں گے. ظاہر ہے ایک کنٹری ایکسپورٹ کر رہا ہے, دوسرا بھی ایکسپورٹ کر رہا ہے, لیکن ادر ٹائپ کی پروڈکٹس کر رہے ہوتے ہیں وہ. تو جب وہ ادر ٹائپ کی پروڈکٹس کر رہے ہوتے ہیں تو they feel کہ this is much better for us to value our products and then exchange rather than involving any cash transactions. تو وہ products کے بدلے میں پھر products کی export کر دیتے ہیں and are non-existent, یا وہاں پر cash ہے ہی نہیں, تو then the firms move into the counter trade. So what is basically a counter trade? Counter trade refers to a range of barter-like agreements. Barter system, as I already told you, کہ کیا ہوتا تھا کہ ایک کنٹری دوسرے کنٹری کے اندر کوئی ایکسپورٹ کر رہا ہے تو دوسرا کنٹری اگین پہلے کنٹری کے اندر ایکسپورٹ کر رہا ہوتا ہے, تو آپس میں ان کا ایک barter system ہوتا تھا. So counter trade refers to a range of barter-like agreements that facilitate the trade of goods and services for other goods and services when they cannot be traded for money. When they cannot be traded for money or they don't want to trade through money, وہ درمیان میں کیش انوالو ہی نہیں کرنا چاہتے, تو گڈز اور سروس کے بدلے میں ایک کنٹری گڈز اور سروسز کو ایکسپورٹ کر رہا ہوتا ہے, آپس میں ان کی ایکسچینج ہو رہی ہوتی ہے. سو دیٹ از یور کاؤنٹر ٹریڈ اینڈ دس ڈز ایگزسٹ ان آل اوور دا ورلڈ. کیش کے تھرو بھی ہو رہا ہوتا ہے, لیکن اگر کیش نہیں ہے تو اس کے اگینسٹ آپ کی پھر پروڈکٹس کے بدلے میں پروڈکٹس کی ایکسپورٹ ہو رہی ہوتی ہے. The incidents of counter trade during 1960s when the Soviet Union and the communist states of the Eastern Europe had non-convertible currencies. ظاہر ہے وہ کرنسیز کو کیسے کنورٹ کریں, ایک کرنسی کو دوسری میں کیسے کنورٹ کیا جائے. یعنی جو ملائیشین رنگٹ ہے فار ایگزامپل ملائیشیا کا, وہ کیسے کنورٹ کیا جائے یو ایس ڈالر کے اگینسٹ. تو یہاں پر اس طرح کے پرابلمس تھے. سو یہاں پر ایگزامپل دے رہے ہیں کہ ڈیورنگ 1960s when the Soviet Union and the communist states of Eastern Europe had non-convertible currencies, counter trade emerged as a means purchasing imports. اب ظاہر ہے وہ کنورٹیبلٹی ان کی نہیں تھی. جب کنورٹیبلٹی نہیں تھی تو they thought that this is much better for us to exchange the products. آپ اتنی پروڈکٹس کے بدلے میں ہم ایکسچینج کر لیتے ہیں. ہمارے پاس یہ پروڈکٹس ہیں, آپ کے پاس یہ پروڈکٹس ہیں, جسٹ ویلیو دیم اینڈ ایکسچینج. اب ایک کنٹری ایک ایکسپورٹ کر رہا ہے ٹائپ کی پروڈکٹ کو, دوسرا کنٹری پہلے کنٹری کو دوسری ٹائپ کی پروڈکٹس ایکسپورٹ کر رہا ہوتا ہے. سو ڈیورنگ دا 1980s that technique grew in popularity among many developing nations that lacked the foreign exchange reserve required to purchase necessary imports. ظاہر ہے جہاں پہ آپ کے پاس فارن ریزروز نہیں ہے تو دس واز مچ بیٹر فار دا کنٹریز ٹو ایکسچینج دا پروڈکٹس. دیر واز اے نوٹیبل انکریز ان دا والیوم آف کاؤنٹر ٹریڈ آفٹر ایشین فائنینشیل کرائسس آف 1979. اب یہ
ایک طرح سے آپ کو ایک اور اپرچونٹی پرووائڈ کر رہا ہوتا ہے کاؤنٹر ٹریڈ کے لیے کہ فار ایگزامپل ایک کنٹری کی کرنسی بہت زیادہ ڈیپریسیٹ ہو گئی ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی جو پروڈکٹس ہے وہ بھی بہت زیادہ چیپ ہو چکی ہے, لیس ایکسپینسو ہو چکی ہے. تو دین ایکسپورٹر ول ناٹ ایگری دا ایکسپورٹ آف پروڈکٹس آن دا سیم پرائس. They will say no, we have to increase the prices. So this was much better to export the product through counter trade rather than using the currency. اور وہ یہی بات کر رہے ہیں کہ 1979 کے بعد کاؤنٹر ٹریڈ بہت زیادہ ہونے لگی ہے. اس کی ریزن یہ ہے کہ کنٹریز کی جو کرنسی تھی وہ بہت زیادہ ڈیپریسیٹ ہوئی. بہت زیادہ ڈیپریسیٹ ہونے کی وجہ سے پھر انہوں نے کہا کہ دس از بیٹر فار اس کہ we should export the products and we import the products in exchange. کیونکہ کرنسی ڈیپریسیٹ ہونے سے ظاہر ہے پروڈکٹ کی ویلیو بھی ڈاؤن ہوتی ہے, پروڈکٹ کی ویلیو ڈاؤن ہوتی ہے تو ڈیفینیٹلی جو ایکسپورٹر ہے وہ لاس میں ہوتا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ ان کی ویلیو کریں اور اس کے بعد آپ اس میں ٹرانزیکشن کر لیں. The incidence of counter trade, there are 5 distinct versions of counter trade. Basically 5 ایسی چیزیں ہیں, 5 ایسے پوائنٹس ہیں جس کی تھرو آپ کاؤنٹر ٹریڈ کر رہے ہوتے ہیں. One is your barter system, we already know about it. Then counter purchase, offset for compensation or buyback, and 5th point is switch trading. یہ آپ کے 5 پوائنٹس ہیں جو کاؤنٹر ٹریڈ کو ڈیفرینشیٹ کر رہے ہوتے ہیں. دیز آر آل پارٹ آف یور کاؤنٹر ٹریڈ. یہ سارے کے سارے آپ کے کاؤنٹر ٹریڈ کا پارٹ ہیں, لیکن وہ یہاں پر ڈیفرینشیٹ یہی کر رہا ہے کہ ایک دوسرے سے کس طرح ڈفرینٹ ہے. یہ سارے کے سارے آتے آپ کے کاؤنٹر ٹریڈ کے اندر ہی ہیں. We already know about the barter system, so let me give you just a brief information about it. Basically, barter is a direct exchange of goods and or services between two parties without a cash transaction, and we already know about it centuries ago. So this had the same system that one country is exporting product, other is exporting the different kind of products against the imports. تو اسی طرح کی ٹرانزیکشن چل رہی ہوتی تھی. پروڈکٹس اور سروسز کو ایکسچینج کیا جاتا ہے پروڈکٹ اور سروسز کے اگینسٹ ہی. سو بارٹر از دا موسٹ ریسٹرکٹیو کاؤنٹر ٹریڈ ارینجمنٹ. ظاہر ہے ریسٹرکٹیو اس لیے بتایا جاتا ہے کہ جتنی آپ ایکسپورٹ کریں گے اتنی ہی دوسرا بھی ایکسپورٹ کرے گا, ایک جتنی آپ امپورٹ کریں گے دوسرا بھی اتنی ہی امپورٹ کرے گا. تو یہ بڑی ریسٹرکٹیو ٹائپ کی ہوتی ہے. اٹ از یوزڈ پرائمرلی فار ون ٹائم اونلی ڈیلز ان دا ٹرانزیکشنز ود ٹریڈنگ پارٹنرز ہو آر ناٹ کریڈٹ وردی اور دا ٹرسٹ وردی. یہ درمیان میں انہوں نے ایشوز بھی بتا دیے آپ کو کہ یہ اس وقت ارائز ہوتا ہے آپ کا کہ جب آپس میں جو پارٹیز ہوتی ہیں دے ڈونٹ نو ایچ ادر, دے ڈونٹ ہیو اے گڈ کریڈٹ وردینس, دے ڈونٹ trust on each other. So that's why they say that okay, I'm exporting these products, you export these products. جب وہ ٹرانزیکشن ہوگی the agreement is over and this transaction barter system is done only for one time. ایک دفعہ کے لیے ہوتا ہے, یہ کنٹینیوس نہیں چل رہا ہوتا کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ جتنی ایکسپورٹ کریں گے اتنی آپ نے امپورٹ بھی کرنی ہے, جتنا آپ امپورٹ کر رہے ہیں اتنے ہی آپ ایکسپورٹ بھی کریں گے اینڈ وائس ورسا. تو یہ آپ کی بڑی ریسٹرکٹیو ٹائپ کی ٹرانزیکشنز ہوتی ہیں. دین کاؤنٹر پرچیز. Basically, counter purchase is a reciprocal buying agreement. آپ نے جو بائی کیا وہی آپ نے اس کے مطابق آپ سیل آؤٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں. کس طرح سے it occurs when a firm agrees to purchase a certain amount of material back from a country to which a sale is made. اب this is just like a barter system, لیکن وہ ایگریمنٹ کیا ہے کہ یہ آپ کا بیسیکلی ایک ریسیپروکل ہے پرچیز اور سیل کا, کہ جس کے ساتھ آپ نے سیل کیا اس سے آپ نے پرچیز بھی کرنی ہے. دس از a counter purchase. It occurs, I just repeat it again, so it occurs when a firm agrees to purchase a certain amount of material back from a country to which a sale is made. جس کنٹری کے اندر آپ نے کوئی بھی پروڈکٹس
فنش پروڈکٹس آپ نے سیل آؤٹ کی ہیں تو آپ نے اس کنٹری سے را مٹیریل، فار ایگزامپل را مٹیریل آپ نے اس سے بائی بیک بھی کرنا ہے تاکہ ان کے پاس جو پروڈکٹس آ رہی ہیں اس کے اندر ان کا اپنا مٹیریل یوز ہو. اب ایک کنٹری فنش پروڈکٹس بنا رہا ہے اور اس کو فار ایگزامپل یو ایس کے اندر پروڈکٹس فنش پروڈکٹس بن رہی ہیں اور پاکستان کے اندر سیل آؤٹ ہو رہی ہیں, تو ان ایکسچینج پاکستان اس سے کہے گا کہ آپ جو پروڈکٹس بنا رہے ہیں اس کا را مٹیریل ہمارے پاس اویلیبل ہے, تو آپ ہمیں ایکسپورٹ تب کریں گے جب آپ ہم سے را مٹیریل وہ پرچیز کریں گے, کیونکہ اس پروڈکٹ میں وہی را مٹیریل یوز ہوتا ہے. سو دس از بیسیکلی اے کاؤنٹر پرچیز. دین آف سیٹ. Third is offset. Offset is similar to a counter purchase insofar as one party agrees to purchase goods and services with a specified percentage of the proceeds from the original sale. اب یہاں پر offset کیا بتا رہا ہے آپ کو, ہے وہی چیز, کاؤنٹر ٹریڈ ہی ہے. آپ کے پاس اسی طرح آپ کاؤنٹر پرچیز کر رہے ہیں, لیکن وہ کہتا ہے کہ آپ کی جو ویلیو ہے وہ سیم پرسنٹیج کی ہونی چاہیے. اس میں کم زیادہ ہو سکتی تھی کاؤنٹر پرچیز میں کہ آپ نے 1 لاکھ کی پروڈکٹ سیل آؤٹ کی اور 50,000 کا را مٹیریل پرچیز کر لیا آپ نے, لیکن یہاں پر وہ کہتا ہے کہ آپ نے اگر 1 لاکھ کی پروڈکٹس ہمیں سیل آؤٹ کی ہیں تو آپ نے 1 لاکھ کا ہی یا اس کا 50% یا 70% یا 80% وہ پرسنٹیج کی بات کر رہا ہے کہ آپ نے اسپیسیفائڈ پرسنٹیج سے آپ نے جو را مٹیریل وہ ہم سے بائی بیک کرنا ہے. So this is offset. So I just repeat it again. Offset is similar to a counter purchase insofar as one party agrees to purchase goods and services with a specified percentage of the proceeds from the original sale. The difference is that this party can fulfill the obligations with any firm in a country to which the sale is being made. کسی بھی مطلب کنٹری کے ساتھ اس میں آپ کی اس طرح کی ایگریمنٹس ہو سکتے ہیں. Then a buyback. Fourth point is your buyback. When a firm builds a plant in a country, یہ تھوڑا سا سمجھنے کی بات ہے کہ فار ایگزامپل یو ایس کی کمپنی پاکستان کے اندر کوئی پلانٹ لگا رہی ہے, builds a plant in a country or supplies technology, equipment, training or other services to the country and agrees to take a certain percentage of the plant output as a partial payment for the contract. اب ایگریمنٹ یہ ہوا, فار ایگزامپل ٹویوٹا موٹرز پاکستان کے اندر پلانٹ لگا رہا ہے, کراچی کے اندر انہوں نے پلانٹ لگا دیا, لیکن انہوں نے کہا کہ یہ جو پلانٹ کی پیمنٹ ہے اب اونرشپ پاکستان کو وہ دینا چاہ رہے ہیں, پاکستان کے جو امپورٹر ہیں ان کو دینا چاہ رہے ہیں. انہوں نے پلانٹ لگا دیا, لیکن وہ کہتے ہیں کہ آپ نے اس کی پروڈکشن جو ہے ایک اسپیسیفائڈ پرسنٹیج ہو سکتی ہے, اسپیسیفائڈ کوانٹٹی ہو سکتی ہے, وہ آپ نے واپس اپنے کنٹری کے اندر لے کر جانی ہے یا مے بی کسی اور کنٹری کے اندر لے کر جانی ہے, اور اس کی جو اماؤنٹ ہوگی, جو سیل کی اماؤنٹ ہوگی, دیٹ وڈ بی آف سیٹ اگینسٹ دا انسٹالیشن آف دیٹ پلانٹ. یہ نہیں ہے کہ ساری پیمنٹ جو ہے وہ امپورٹر یہاں پہ کرے گا جس نے پلانٹ لگوایا ہے, وہ کہے گا کہ نہیں پروڈکشن کا پارٹ جو ہے وہ آپ نے اپنے پاس لے کے جانا ہے, اینڈ دس وڈ بی آف سیٹ اگینسٹ دا انسٹالیشن کاسٹ. تو یہ آپ کی اب بائی بیک ہوتی ہے. دین سوئچ ٹریڈ. دا لاسٹ ون از سوئچ ٹریڈ ریفرز ٹو دا یوز آف اے اسپیشلائزڈ تھرڈ پارٹی ٹریڈنگ ہاؤس ان اے کاؤنٹر ٹریڈ ارینجمنٹس. اب یہاں پر درمیان میں تھرڈ پارٹی کی انوالومنٹ آ گئی ہے جب آپ سوئچ ٹریڈنگ کر رہے ہوتے ہیں. When a firm enters a counter purchase or offset agreement with a country, it often ends up with what are called counter purchase credits, which can be used to purchase goods from that country. Switch trading occurs when a third party trade house buys the firm's counter purchase credit and sells them to another firm that can better use them. یہ basically آپ نے جو بھی پرچیز سیل کیا وہ ایک تھرڈ پارٹی کو آپ نے موو کر دیتے ہیں, وہ تھرڈ پارٹی پھر نیکسٹ فردر امپورٹ یا ایکسپورٹ کر رہی ہوتی ہے. تو یہ آپ کی سوئچ ٹریڈنگ ہوتی ہے کہ اب یہاں پر امپورٹر ایکسپورٹر درمیان میں انوالو نہیں ہے, بلکہ ایک تھرڈ پارٹی انوالو ہوتی ہے. وہ تھرڈ پارٹی آن بہاف آف امپورٹر ایکسپورٹر, اب آن بہاف آف یہاں پر فٹ اس لیے نہیں آتا کہ اس نے وہ پروڈکٹس لے لی اس سے.
اب باقی کام اس کا ہے جو آگے کر رہے ہوتے ہیں. اب جیسے یہاں پر پاکستان میں ڈسٹریبیوشن چینلز ہوتے ہیں, ڈسٹریبیوٹرز ہوتے ہیں, وہ ایکسپورٹ کی پروڈکٹس کو لے لیتے ہیں, امپورٹ کی پروڈکٹس کو لے لیتے ہیں, اور اس کے بعد اپنی مرضی سے اپنے ڈسٹریبیوشن چینلز کے تھرو ان کو مارکیٹ میں سیل آؤٹ کر رہے ہوتے ہیں. انہوں نے امپورٹر سے پروڈکٹ لی, ڈسٹریبیوٹرز نے اب آپ کے پاس یہ جو تھرڈ پارٹی انوالو ہو گئی ہے, وہ تھرڈ پارٹی اب اپنے طور پہ جتنی بھی ڈسٹریبیوشن کرنی ہوتی ہے وہ اس کو کر رہے ہوتے ہیں. Now, which type of counter trade arrangements involves the use of specialized third party trading house? ابھی ہم ریسنٹلی اس کو پڑھ کر آئے. Which type of counter trade arrangement involves the use of a specialized third party trading house? اب بائی بیک ہوتا ہے, این آف سیٹ ہوتا ہے, کاؤنٹر پرچیز ہوتا ہے, یا پھر سوئچ ٹریڈنگ ہوتا ہے. میرے خیال میں اب زیادہ اس کی ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے, بیکاز آئی ہیو ایکسپلینڈ دس ان ڈیٹیل کہ کون کون سا ہوتا ہے. آف کورس وی نو دیٹ بائی بیک نہیں ہوگا, اینڈ آف سیٹ بھی نہیں ہوگا, کاؤنٹر پرچیز بھی نہیں ہوگا, سوئچ ٹریڈنگ ابھی ہم نے کیا کیونکہ اٹ انوالوز تھرڈ پارٹی ارینجمنٹس, تو وہ تھرڈ پارٹی آپ کی سوئچ ٹریڈنگ میں ہی ہوتی ہے. سو دس از آل اباؤٹ آور کاؤنٹر ٹریڈ. بیسیکلی we started our lecture from the international trade transactions. کس طرح آپ کی انٹرنیشنل ٹریڈ ٹرانزیکشن ہوتی ہے, وہ انٹرنیشنل ٹریڈ ٹرانزیکشن آپ کو بڑی ایکسپلسٹلی بتا رہی ہوتی ہے کہ آپ نے کس طریقے سے کام کرنا ہے. آپ کے پاس that starts from the deal between importer and exporter, وہاں سے آپ نے اسٹارٹ کیا. اب امپورٹر جو ہے وہ کانٹیکٹ کرتا ہے اپنے بینک کے ساتھ, بینک لیٹر آف کریڈٹ بنا کر دیتا ہے. وہ لیٹر آف کریڈٹ کی 4 کاپیز ہوتی ہیں, ایک امپورٹر کو دے دی جاتی ہے, ایک بینک اپنے پاس رکھتا ہے, باقی 2 کاپیز جو ہیں وہ ایکسپورٹر کے بینک کو دے دی جاتی ہیں. اب امپورٹر کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے آپ کے ایکسپورٹر کے بینک کا, اور اسی طرح امپورٹر کے بینک کا کوئی تعلق نہیں ہے ایکسپورٹر کے ساتھ, کیونکہ درمیان میں وہ بینکس آپس میں کام کر رہے ہوتے ہیں. امپورٹر کا امپورٹر کے ساتھ ہو سکتا ہے, ایکسپورٹر کے بینک کا ایکسپورٹر کے بینک کے ساتھ ہو سکتا ہے, لیکن درمیان میں کوئی بھی درمیان میں ایک دوسرے کو اوور لیپ نہیں کرتا. اب چارٹ اسی طرح آپ کی سیریز بنی کہ امپورٹر نے ڈیل کی ایکسپورٹر کے ساتھ. اب امپورٹر لیٹر آف کریڈٹ کے لیے ریکویسٹ کر رہا ہے اپنے بینک کو, اس امپورٹر کے بینک نے وہ 4 کاپیز بنائی, ایک امپورٹر کو دی, ایک اپنے پاس رکھی, باقی 2 جو کاپیز تھے اس نے ایکسپورٹر کے بینک کو دے دی. اب ایکسپورٹر کے بینک کے پاس دونوں کاپیز آ گئی ہیں, ایک وہ ایکسپورٹر کو دے دے گا اور کہے گا کہ آپ کے پاس یہ ڈاکومنٹس آ گئے, ناؤ یو نیڈ ٹو شپ یور پروڈکٹس. اب وہ اپنی پروڈکٹس ایکسپورٹر کمپلیٹ کرے گا اور اس کو شپمنٹ اس کی کروا دے گا. اب شپمنٹ ہو جائے گی, ساتھ ہی جتنے بھی ڈاکومنٹس تھے ایکسپورٹر وہ کمپلیٹ کر کے اپنے بینک کو دے گا. اب ایکسپورٹر کا بینک وہی ڈاکومنٹس پریزنٹ کرے گا امپورٹر کے بینک کو اور اس سے کیش پیمنٹ لے لے گا. اب ڈاکومنٹس کس کے پاس آ چکے ہیں, امپورٹر کے بینک کے پاس. امپورٹر کا بینک امپورٹر کو کہے گا کہ ڈاکومنٹس آ چکے ہیں, اب آپ ہمیں باقی کی پیمنٹ کریں. وہ مارجن ڈیڈکٹ کرنے کے بعد پیمنٹ کریں اور ڈاکومنٹس لے لیں. ظاہر ہے جب تک امپورٹر کے پاس وہ ڈاکومنٹس نہیں آئیں گے, جو جتنی بھی امپورٹ کی ہیں وہ اس کی آنرشپ میں پروڈکٹس نہیں آئیں گی. جب اس کی آنرشپ میں پروڈکٹس نہیں آئیں گی تو وہاں سے جو آپ کے پاس پورٹ ہے وہاں سے ان کو پروڈکٹس کو ریلیز نہیں کروا سکتا. پیمنٹ کرنے کے بعد ڈاکومنٹس امپورٹر کے پاس آ گئے اور اب امپورٹر سارے کے سارے ڈاکومنٹس وہاں پر پریزنٹ کر کے اپنی پروڈکٹس وہاں سے کلیکٹ کر لے گا. سو دس از اے ہول اسٹوری اباؤٹ دا لیٹر آف کریڈٹ اینڈ انٹرنیشنل ٹریڈ ٹرانزیکشنز. اب ہم نے اس کے بعد دیکھا ہے کاؤنٹر ٹریڈ کے بارے میں. کاؤنٹر ٹریڈ میں بیسیکلی آپ کے پاس پروڈکٹس کی ایکسچینج ہوتی ہے, دیر از نو انوالومنٹ آف کیش. ڈیفینیٹلی ویلیو ضرور کنسیڈر کی جاتی ہے کہ اس پروڈکٹ کی ویلیو اتنی ہے, دوسری کی اتنی ہے, لیکن آپ کے پاس پروڈکٹ ایکسچینج ہوتی ہیں, کیش کی انوالومنٹ نہیں ہوتی. اینڈ وی ہیو سین دا ریزنس کہ آپ کے پاس وہاں پر فنڈز اویلیبل نہیں ہے, آپ کے پاس جو ٹرانزیکشن کاسٹ ہے وہ بہت ہائی ہو چکی ہے, بینکس ریفیوز کر رہے ہیں. سو دیر آر لاٹ آف ریزنس دیٹ گیو این اپرچونٹی فار دا کاؤنٹر ٹریڈ. آپ کے پاس بارٹر سسٹم ہے, آپ بائی بیک کر رہے ہوتے ہیں, آپ سوئچ کر رہے ہوتے ہیں, آپ آف سیٹ کر رہے ہوتے ہیں. سو دیز آر آل دا میتھڈالوجیز, 5 میتھڈالوجی which are being used in the counter trade. So this is all about our
امپورٹنگ ایکسپورٹنگ اینڈ کاؤنٹر ٹریڈ ٹاپک. ہم نے اس کو 3 اپنے لیکچرز میں آلموسٹ کمپلیٹ کر دیا ہوا ہے. آئی ہوپ کہ میں نے اس کو ڈیٹیل سے بتانے کی کوشش کی ہے تاکہ آپ کو اس کی انڈرسٹینڈنگ ہو کہ آپ کی انٹرنیشنل بزنس میں امپورٹ ایکسپورٹ اور کاؤنٹر ٹریڈ, these are very important topics and these are very important methods of international business. کیونکہ ہر ایک جو فرم ہے یا جو ایک پرسن ہے وہ ایف ڈی آئیز نہیں کر سکتا, کسی اور کنٹری کے اندر فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ نہیں کر سکتا, بیکاز اٹ ریکوائرز اے ہیوج اماؤنٹ آف انویسٹمنٹ. یہ ملٹی نیشنل کارپوریشنز ہی کر سکتی ہیں, لیکن ایک انڈیویجول یا ایک اسمال فرم ایک وہ صرف امپورٹ یا ایکسپورٹ کے میتھڈ میں ہی انٹرنیشنل بزنس کر سکتے ہیں. وہ ڈائریکٹ فارن انویسٹمنٹ کی بڑی انویسٹمنٹ, بڑی ہیوی انویسٹمنٹ وہ نہیں کر سکتے. سو دیٹ از آل اباؤٹ our lecture number 24. Inshallah we will come up in our next lecture number 25 with a different topic, new topic. تو I hope کہ آپ کو اس کی انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہوگی. You just try to go through again these 3 lectures تاکہ آپ کو کلیئرٹی ہو کہ آپ کا جو فرسٹ پارٹ ہے انٹرنیشنل بزنس کا, دیٹ از امپورٹ ایکسپورٹ اینڈ کاؤنٹر ٹریڈ, وہ آپ کو اچھے طریقے سے آ جائے. So thank you very much, take care and اللہ حافظ.